नाज़रीन, आज हॉट इशू में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे साहबजादा हज़रत सुल्तान रियाजुल हसन कादरी सरवरी मद्दज़ल्लुल आली से। आइए आपको सुनवाते हैं उनकी दिलनशीन गुफ्तगू। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात जिस हस्ती से करवा रहा हूँ, उस हस्ती का तारफ़ करवाने से पहले अगर मैं ये कहूँ कि अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हो, अंदर बूटी शोर बचाया जद फुलन ते आई हो। ये शेर सुनते ही नाज़रीन आपके जहनों में हज़रत सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू का नामे नामी इसमें ग्रामी इस तरह आ जाता है जिस तरह आईना देखते हुए अपना चेहरा इंसान को खुद नजर आता है। तो जब सुल्तानुल आरफीन की बात हुई तो आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ या ख़ुद को उनके रहमो करम पर छोड़ रहा हूँ। मेरे मेहमान हैं पीर तरीक़त, राहबर शरीयत, जिगर गोशा सुल्तानुल आरफीन बरहानुल वासिलीन साहबजादा सुल्तान रियाजुल हसन सरवरी कादरी मद्दज़ल्लुल आली, जो चेयरमैन हैं हज़रत सुल्तान बाहू फाउंडेशन के। नाज़रीन, ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि आज जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए हैं कि मेरे मेहमान हैं, इस बात की दुआ कीजिएगा कि रोज़े आखिरत जब मुझे अपने तन्हाई का एहसास हो, जब मेरे तराजू का पलड़ा उस साइड पे झुका हो जो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस हो, उस वक्त ये मुझे अपना मेहमान समझ लें या उस वक्त ये मेरे मेहमान बन जाएं। ये दुआ यकीनन दुनिया में और आखिरत में मेरे लिए इंतहाई मददगार साबित होगी। आपकी दुआओं का तालब हूँ। तो आइए मिलते हैं साहबजादा हज़रत सुल्तान रियाजुल हसन सरवरी कादरी मद्दज़ल्लुल आली से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बड़े यहाँ आकर आपके साथ बैठकर मुझे इंतहाई खुशी भी हो रही है कि आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा, सुलझा हुआ, जो काफ़ी अरसे से प्रेस के साथ रिलेटेड है, आज मैं आपके ज़रिए अपने गुफ्तगू बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूंगा। जी सरकार, सबसे पहले तो मैं जिस तरह अपने नाज़रीन से दरख्वास्त कर रहा था, उसी तरह आपसे भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि अगर गुफ्तगू के दौरान किसी जगह मेरा लहजा कमज़ोर पड़ जाए या अल्फाज मेरा साथ न दें तो उसको मेरी इस कमज़ोरी पर महलूल कीजिएगा कि आपके साथ गुफ्तगू शायद मेरे लिए आज मुश्किल तरीन इंटरव्यू साबित हो रही है। हज़ूर, अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करूँगा। अमूमन किताबों में हमें बुजुर्गान दीन के अहवाल मिलते हैं, उनके बचपन के हवाले से, उनकी जवानी के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से, और ये मेरे लिए इंतहाई एजाज़ की बात है कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी जवानी के अय्याम कैसे रहे, आपकी तालीम और तरबियत कैसी रही। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा कि सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के ख़ानदान में पैदा होना मेरे लिए बहुत बड़ा एक एज़ाज़ है, और मेरी पैदाइश वहीं दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमकुमुल्लाह हुई। मैंने कुछ तालीम वहाँ और फिर कुछ तलगंग एक जगह है, वहाँ बचपन में कुछ अरसा पढ़ा, और फिर मैट्रिक। सरकार, ये आप दुनियावी तालीम की बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसके आ जाऊँगा। मैट्रिक तक वहाँ दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पे ही, और बचपन से ही हमारा एक सिलसिला आ रहा है कि रूहानी तौर पे हमारी अपने वहीं खानकाह पे अपने घरों में ही दीनी तालीम भी दी जाती है और रूहानी तरबियत भी की जाती है। जिसके लिए मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम हज़रत सुल्तान मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपने हाथों से मेरी तरबियत की, वो तमाम
روحانی مراتب اور وہ جتنے بھی ہمارے وظائف ہوتے ہیں اور جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں انہوں نے اپنی سرپرستی میں انہوں نے کروائے، اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے پکڑ کے حضور سلطان العارفین سلطان باہو سرکار اور پھر حضور غوث پاک اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پیش کر دینا، یہ انہی کی مہربانی اور انہی کی وساطت سے۔ تو بنیادی تعلیم دینی بھی اور دنیاوی پھر سرگودا پڑھتا رہا پنجاب یونیورسٹی، اور پھر تو بہرحال یہ ساری دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصل تعلیم تو ہے روحانیت کی، جس کے لیے آج میری الحمدللہ پوری دنیا میں ایک عزت بھی ہے، نام بھی ہے اور وقار بھی ہے۔ تو مجھے پھر قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جناب غوث پاک کی اولاد ہیں پیر سیدنا طاہر الدین رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے پاس بھیجا۔ تو میں نے عرض کیا حضور میرے لیے تو آپ ہی مرشد ہیں اور آپ ہی راہبر، میری تو رہنمائی آپ نے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ تمہارا فیض ہے وہاں۔ تو میں کوئٹہ پیر صاحب کے پاس پہنچا، تو جاتے ہی مجھے وہ فرماتے ہیں سلطان ریاض الحسن آ گئے ہو، بڑی دیر کر دی، آپ کو تو بہت پہلے بھیجا گیا تھا۔ تو میں نے کہا حضور بس جس وقت میری قسمت تھی میں نے آنا تھا۔ بہرحال انہوں نے کرم نوازی فرمائی، مجھے اپنی غلامی میں لیا، اور اس کے بعد تو پھر اور زیادہ معاملات بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ جی اعلیٰ حضرت، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ والدہ کی گود جو ہے وہ بچے کی اولین تربیت گاہ ہوتی ہے۔ تو آپ کی تربیت میں آپ کی والدہ محترمہ معظمہ جو ہے ان کا کس حد تک ہاتھ ہے، اور انہوں نے کن راہوں پہ آپ کا ساتھ دیا اس سلسلہ میں؟ جی الحمدللہ میری والدہ ماجدہ وہ بھی ایک بہت اعلیٰ خاندان حضرت خواجہ محمد قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی، ان کی بیٹی، ماشاءاللہ۔ اور میرے لیے بہت بڑا اعزاز کہ میرے نانا خواجہ محمد قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو بچپن میں انہوں نے مجھے اپنا دودھ پلایا، انہوں نے مجھے بچپن میں کچھ عرصہ، اور پھر مجھے بچپن میں ہی 4 سال کا تھا کہ مجھے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد پھر میں زیادہ تر باہر ہی رہا، لیکن بنیادی وہ 3-4 سال جو انہوں نے میرے اوپر وہ شفقت کی تھی وہی میرے لیے بہت بڑی ایک سرمایہ بن گئی۔ اور پھر تمام تر تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی خدمت میں اس طرح تو پھر آنا جانا رہا ان کی خدمت میں، اور لیکن جتنی میں زیادہ مجھے ان کی خدمت میں رہنا چاہیے تھا وہ بچپن میں ان کی خدمت میں نہیں رہ سکا۔ البتہ میرے والد محترم حضرت سلطان محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں بہت زیادہ رہا اور انہی سے زیادہ تر تربیت حاصل کی۔ اور پھر ایک اور وہ بھی میری والدہ تھیں جنہوں نے مجھے پالا پوسا، وہ بھی انہیں میں میں اپنی والدہ کے ہی رتبہ دیتا ہوں۔ بہت انتہائی نیک خاتون تلگانگ جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں میں چند سال پڑھتا رہا، تو وہ انتہائی نیک، صالح، تہجد گزار اور بڑی پاکیزہ خاتون، انہوں نے زیادہ میری تعلیم و تربیت اور اس کے اوپر زیادہ زور دیا۔ اصل والدہ ماجدہ کی جو محبت، اس کی کمی آپ محسوس کرتے ہیں؟ یہ والدہ ماجدہ کا رشتہ تو خیر ایسا ہے کہ اس کے اگر بچپن میں صحیح ان کی محبت جو نہ حاصل کر سکا وہ ساری زندگی وہ کمی پوری ہو نہیں سکتی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ میں اتنا زیادہ وقت اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ نہیں گزار سکا۔ یہ آپ نے میری وہ دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ مجھے ان کی کمی جو ہے نا وہ ہمیشہ رہی ہے اور شاید ہمیشہ رہے گی۔ حسب اب تھوڑا سا اب ہم
آتے ہیں پاکستان کے معاملات کی طرف بھی، تو پاکستان کا حصول جو تھا، یہ جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ کلمے کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک جو ہے، اس میں آئے دن دہشت گردی کے واقعات، بم بلاسٹ اور خودسوزی، اور یہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، دنیاوی تعلیم سے دوری ہے، تربیت کی کمی ہے، اس کی بنیادی وجوہات جو ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، تاریخ آپ بھی اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ پاکستان بنانے میں مشائخ کا، صوفیاء کا، اولیاء کاملین کا، خانقاہوں والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، علمی حلقوں کا، اور خصوصاً پاکستان کے اندر جتنی بھی خانقاہیں ہیں آلموسٹ سب نے اس میں پارٹیسپیشن کی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے خاندان کے اور دوسرے، اسی طرح پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر آف مانکی شریف، پیر آف بھرچنڈی شریف، اسی طرح صوبہ سرحد میں زکوڑی ڈاکٹر پیر عبداللطیف زکوڑی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، اور قائد اعظم نے بہت اچھا کیس فائٹ کیا پاکستان بنانے میں۔ ہوا یہ کہ یہ سارے باعمل لوگ پاکستان بنانے تک سیاست دانوں کے ساتھ رہے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بن جانے کے بعد وہ جتنی بھی خانقاہوں والے لوگ تھے وہ اپنی اپنی خانقاہوں میں چلے گئے، حجروں میں چلے گئے، اپنے آستانوں پہ چلے گئے۔ انہوں نے حکومت کے معاملات میں اس کے بعد کوئی انٹرفیرنس نہیں کی، جس کا نقصان آج یہ ہوا ہے کہ دائیں بائیں والے لوگ آ گئے، اور جب سے پاکستان بنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جو بنانے والے تھے وہ پاکستان کو چلانے میں بھی بھرپور کردار ادا کرتے، اسی طرح جس طرح پاکستان بنانے میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا۔ تو ان کے خانقاہوں میں بیٹھ رہنے سے یہ ملک پاکستان کی باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جن کا پاکستان میں بنانے میں کوئی پارٹیسپیشن یا کوئی حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو جس کا نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہی لوگ جو آج خودکش حملے کر رہے ہیں، یہی جو خودکشیاں کر رہے ہیں، یہی لوگ جو لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے، اور آج وہی سب سے بڑے دعوے دار ہیں۔ اور اس وقت جن مشکلات میں سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، وہ صرف وجہ یہی ہے کہ یہ اس وقت بھی گورنمنٹ میں وہ حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے۔ اگر حکومت چاہے، اگر وہ حکمران چاہیں تو ان کو وہ جو ان جماعتوں کے سربراہ ہیں ان کے ذریعے طالبان تک، یا وہ جو خودکش حملے کرنے والے ہیں وہ، یا جو جماعتیں اس وقت پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، ان تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر یہ خلوص دل کے ساتھ چل نکلے تو۔ اللہ پاک رحم فرمائے اس ملک کی حالت پر۔ حضرت صاحب، جیسا کہ آپ نے یہ مجھے تفصیلاً بتایا علماء کرام، مشائخ اعظام کا کردار پاکستان کے قیام میں، اور اس کے بعد ان کا واپس خانقاہوں میں چلے جانا، لیکن ایک چیز جو میرے دیکھنے میں آ رہی ہے، جو میں اپنے بچپن سے اب تک دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے اس کا ایک علماء ونگ ہے، ایک مشائخ ونگ ہے۔ آپ کے بھائی جو ہیں وہ ایک مشائخ ونگ جو ہے اس کے یورپ کے میں جو ہے چیئرمین یا وائس چیئرمین بھی ہیں۔ تو کیا یہ لوگ جو ہیں جو اس وقت حکومتوں کے ساتھ ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہیں، یہ اپنی ذمہ داری